नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे। सहाबा के सामने पिछली उम्मतों का ज़िक्र कर रहे थे। पिछली उम्मतों की उम्र इतनी थी, 1000 साल हुआ करती थी। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा कि हमारी उम्रें तो कम हैं, फिर वो उनकी उम्रें ज़्यादा थीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके अमाल भी ज़्यादा होंगे, हैं? उनके नेक अमल भी ज़्यादा होंगे अगर उनकी उम्रें ज़्यादा थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अभी ख़याल आने की देर थी कि लैलतुल क़द्र के बारे में ये सूरत उतरी, जिसमें अल्लाह ने बशारत दी कि तेरी उम्मत एक रात, इन ताक रातों में से अगर किसी एक रात में क़याम कर लेगी, ज़िक्र कर लेगी, तिलावत कर लेगी, तो उसको एक रात के बदले 1000 महीने से अफजल उसको अजर दिया जाएगा। 1000 महीने इबादत करने से ज़्यादा अजर उसे दिया जाएगा, जो एक रात इसमें अल्लाह की खुशनुदी के लिए हैं, खालिस अल्लाह के लिए, जो इसमें एक रात क़याम कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा। एक रात जाग रहे हैं और 1000 महीनों से ज़्यादा हमें अजर मिल रहे हैं। ये ख़ास निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी जो जुड़ी हुई है ना, उसकी वजह से हमें अल्लाह हमारी कीमत ज़्यादा लगा रहा है, वरना हम कहाँ और ये अमाल कहाँ हैं जी। क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। क्या मतलब? यकीनन हमने इसे शब कदर में नाजिल फरमाया। किसे? कुरान पाक को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तू क्या समझा कि शब कदर क्या है? तुझे क्या पता? अल्लाह कह रहे हैं तुझे पता ही नहीं है कितना अजर है इसका। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों के बराबर नहीं, अफजल है। अच्छा जी, इसमें होता क्या है या अल्लाह? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें हर काम के सर अंजाम देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों की फ़ौजों की फ़ौजें भेजती हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, अपने खुदा के हुक्म से ये उतरते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने खुदा के हुक्म से उतरते हैं। मिन कुल्ली अम्र, क्या करने के लिए? अपने अल्लाह ने जो उनको दिन दिए हुए हैं ना, जो काम दिए हुए हैं कि तुमने ये करना है, वो करने के लिए नीचे उतरे। और वो काम क्या है? रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल, आफ़ियतों का नुज़ूल, घर में बरकतें ही बरकतें जहाँ ये जाएंगे हैं। सलाम, सरासर सलामती वाली, हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, सरासर सलामती वाली रात है फ़जर के तुलू होने तक। सुबहान अल्लाह हैं जी। पूरा कुरान पाक तो लोहे महफूज से आसमान अव्वल पर बैतुल इज़्ज़त में इस रात उतरा। फिर बतदरीज वाक़यात के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 23 साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसे नाजिल फरमाते रहे, लेकिन लोहे महफूज से नीचे आ चुका हुआ था। ठीक है, तो फरमाता है कि तुम्हें क्या ख़बर? अल्लाह कह रहे हैं लैलतुल क़द्र क्या है, हैं? ये आखिरी अशरे में हमें मिलती हैं। 5 ताक रातों में हमें इसको लैलतुल क़द्र को ढूंढना है जी। 5 ताक रातों में ढूंढना है। 21, 23, 25, 27 और 29। ये कोई एक रात नहीं है कि हम इसी में इसको ढूंढें। 5 रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे ढूंढो। क्या वाक़या है इसके पीछे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र फरमाया जो 1000 महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद में बंधा रहा, हथियार लेकर लगा रहा। मुसलमानों को ये सुन के ताज्जुब हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये सूरत उतारी कि वो 1000 महीने, 1000 दिन नहीं, 1000 घंटे नहीं, 1000 महीने जिहाद में ही रहा अल्लाह की राह में। तो मुसलमान को बड़ी ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह ने ये सूरत उतारी कि इसमें एक रात तुम अल्लाह की इबादत कर लोगे सच्चे दिल के साथ कि मैं अल्लाह के लिए क़याम कर रहा हूँ,
تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر اللہ دے گا، اس کے برابر نہیں دے گا، زیادہ اجر دے گا اللہ ہیں۔ جو شخص اچھی نیت سے اور اچھی حالت سے جمعے کی نماز کے لیے جائے، اس کے لیے 1 سال کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسی صورت کی تفسیر میں اللہ نے بات بتائی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کی نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو جمعے والے دن تیار ہو کر خوشبو لگا کر اور پورے سنت طریقے سے نماز کے لیے جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے جی، سارے گناہ ہی اس کے بخش دیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے، بہت زیادہ تعداد میں فرشتے تو ہر برکت اور رحمت والی جگہ پر نازل ہوتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کرتے وقت فرشتے ہمارے قریب آتے جاتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے آتے ہیں، اپنے پر تک بچھا دیتے ہیں، جو میں ہر دفعہ ہر مجلس کے شروع میں آپ لوگوں کو فضائل بتاتی ہوں جب آپ سیکھنے آتے ہیں دین کو، اور اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں جبرائیل امین ہیں، یہ خاص اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتے ہیں۔ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر رزق مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہی ہے ہمارے پیدا ہوتے ہی، لیکن فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ اس سال اس انسان کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس سال اس انسان کو زندگی دی جائے گی یا موت دی جائے گی، عافیت دی جائے گی یا کیا کیا جائے گا، وہ اس سال اس رات میں بتا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر کو ایک تاریخ تھی اس کی بتانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جن کی لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ ہی بھول گئے اور کہا اب آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ آخری عشرے کی 5 راتوں میں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، خیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی میں خبر دینے کے لیے آ رہا تھا، 2 مسلمان لڑ رہے تھے لیکن ان کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ لڑائی جھگڑا خیر و برکت اور نفع دینے والے علم کو غارت کر دیتا ہے، بندہ اپنے گناہ کے باعث خدا کی دی ہوئی روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جو بھی گناہ ہے میری بہنوں، روز کی توبہ کر لیں، روز کی توبہ، استغفار کی تسبیح روز کی پڑھیں اور دل سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال تک رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے آخری عشرے تک ہیں۔ اور اس کی دعا کیا ہے، کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا، تو درگزر کو پسند کرنے والا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہی، یہاں سے خاص الخاص اب آپ کو جو ہے نا مقامات بتائے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے ہیں۔ سدرۃ المنتہی جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل یعنی ملا ہوا ہے جنت سے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے اور اس کی شاخیں اور ڈالیاں اللہ کی کرسی تلے ہیں۔ اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں،
ایک بال برابر جگہ نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں۔ اور اس درخت کے بیچوں بیچ کون رہتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو آواز دی جاتی ہے، جبرائیل لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لو اور جا کے زمین پہ جاؤ۔ یہ کل کے کل فرشتے اللہ کے حکم کے آگے ہر مومن کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں نصیب فرمائے ہیں۔ لیکن جہاں یہ نہیں جاتے وہ بھی غور سے سن لیجئے کہ یہ کہاں کہاں نہیں جاتے۔ یہ گرجا گھروں میں نہیں جاتے، یہ مندروں میں نہیں جاتے، یہ آتش کدے میں نہیں جاتے، یہ بت خانے میں نہیں جاتے۔ غرض خدا کے سوا اوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، لیکن دنیا کے چپے چپے پر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ اور جہاں پر نشے والی کوئی چیز ہو، نشے والا شخص ہو، گندی چیزیں ڈالتے ہوں، جہاں پر جیسے کچرا وغیرہ ہے، کچرے میں بہت ہی ناپاک چیز کوئی ڈالی ہوئی اور گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی یہ نہیں آتے، وہاں بھی یہ فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو، جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہوں یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، جیسے ہم نے بھر بھر کے ڈسٹبینیں گندے مواد کے ساتھ ہی، ناپاکی کے ساتھ ہی ساری رات رکھی ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے۔ باقی ساری رات مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ جبرائیل امین کے ہاتھ میں، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کہنے پر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ سب بہنوں کو نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا حد نگاہ تک مجمع اللہ سب کو ہمیں نصیب فرمائے۔ کن کھیلوں میں لگ گئے ہم، اصل مقام تو ہمارا یہ تھا۔ راوی نے پوچھا ابو اسحاق جو اس کلمے کو سچائی سے کہے اس کے آگے فرمائے یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے کہنے والا ہو۔ اس خدا کی قسم انہوں نے کہا جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر اور منافق پہ تو اتنی بھاری پڑتی ہے گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ گیا ہو۔ فجر ہونے تک یہ فرشتے اسی طرح رہتے ہیں دنیا کے چپے چپے پر، پھر سب سے پہلے جبرائیل امین چڑھتے ہیں۔ اب چڑھنے کا منظر ذرا سنیے، سنیں حضرت جبرائیل کیسے اوپر جاتے جاتے بتاتے جا رہے ہیں میں بندوں کو کیسے چھوڑ کے آیا ہے۔ جبرائیل امین سب سے پہلے اوپر چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا اور کبھی نہیں پھیلایا جاتا۔ اسی لیے سورج کی روشنی کم ہوتی ہے کہ یہاں پر جبرائیل امین اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پس جبرائیل امین کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے، یعنی حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اور اس سارے کے سارے فرشتے اس دن آسمان زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔